वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पे शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को किया सब्सक्राइब, और बाकी जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी जाएँ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और उसके अलावा बेल आइकन को करें जल्दी से प्रेस। जी, तो जैसा कि आज मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगी सरप्राइज़। वैसे तो मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार सरप्राइज़ एपी दे चुकी हूँ, लेकिन मेरा अलग सा अंदाज़ है क्योंकि मैं एपी को छोटे छोटे नहीं पार्ट्स में नहीं आप लोगों के साथ शेयर करती। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एपी बड़ी लिखी है तो उसे 1 घंटे से ऊपर आप लोगों को इकट्ठे ही वीडियो दे दूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बड़े ही कसम से नाशुक्रे लोग होते हैं, खुशी नहीं होते। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं भी बाकी राइटर्स की तरह एक ही एपी को 2 हिस्सों में बनाती हूँ। तो बस ये अभी मैंने अपनी सोच को अमली जामा पहनाया और आज की एपी को मैंने कर दिया 2 हिस्सों में। फर्स्ट वाले में मैंने रखा न्यू एंट्री की, यानी न्यू कपल की एंट्री को, और अभी सेकंड वाला जो है वो है बदर हैज़ल स्पेशल। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं और करते हैं पहले एपी को रीड। बाकी जो बातें शाती होंगी वो इख्तिताम पर करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये आप लोगों को 12 बजे तक एपी में, यानी कि आप लोगों को 12 बजे तक ये एपी मिल जाए। मैं पोस्ट कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। अभी देखते हैं कि आपको किस टाइम तक मिलती है जाके, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा लग जाएगा टाइम। लेकिन फ़िलहाल हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते और जल्दी से करते हैं एपी को शुरू। सज़ाए इश्क एपी नंबर 173, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। मेहंदी स्पेशल प्लस हैज़ल बदर शाह स्पेशल। तो जी, इस चीज़ से आप लोग समझ के होंगे कि ये एपी किस चीज़ पे बेस्ड है। मल्टी कलर लहंगा जिस पर धागे और मोती का काम था, जिसके साथ वेलवेट की स्किन शर्ट और काही रंग दुपट्टा था जो हैज़ल के घने बालों की चोटी बनाते, उसमें ताज़ा मोती की लड़ियाँ रोल करते अपने कंधे पर सेट होते, चेहरे के इतराफ़ में कर्ल हुई लटें जिन्होंने उसके चेहरे को अपने हाले में रखा था, लाइट मेकअप, फूलों के जेवरात, जबकि स्किन ही दूसरा दुपट्टा जो उसने गले में आगे सेट करवाया था। उसके बारात के लहंगे के साथ भी 2 ही दुपट्टे थे, मगर आज उसने गले को आज़ाद रखा था, किसी भी ज्वेलरी से तो दुपट्टा ऐसे सेट करवाया। मुझे माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को नज़र ना लगाए। निसा बेगम और हादिया ऊपर आई थी उसे देखने। तमकिन हैज़ल के चेहरे पर घूंघट कर दो। वो क्यों? ताकि कल हैज़ल को और रूप आए। अगर दुल्हे ने आज देख लिया तो रूप कम आता है। माँ की बात पर उसे हंसी आई। दूल्हा तो हर रोज़ उसके दर्शन करता था, अब इन्हें क्या बताती। वो रात भी उससे मिल चुका था, एक तरफ से ठीक ही था। तमकिन ने उसकी कलाइयों में गुलाब के पिंक और पीले गुलाब के के अलावा मोतिये के बने गजरे पहनाए। पाँव में काही रंग खुसा, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सभी की निगाहें उस पर रुक रही थीं। ताई और चची के कहने पर तमकिन ने उसके मुंह पर घूंघट कर दिया, मगर दुपट्टा नेट का था, चेहरा साफ नजर आ रहा था, मगर दूर से नहीं, नज़दीक से। नमश ने शाहदाद के कपड़े निकाल कर रखे, वो कमरे में नहीं था। उसने अशर को तैयार किया, खुद चेंज करती आई। शाहदाद को मैसेज किया, शाह आप चेंज कर लें आके, मैं अभी मसरूफ़ हूँ जानम। उसके गाल गंधारी हुए। मोमानी जान ने कहा है रूम लॉक कर देना, तो ऐसे में आप चेंज कैसे करेंगे? जानम तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक्स्ट्रा की है कमरे की, तुम लॉक कर जाओ। वो अभी फारग नहीं था। वो इस वक्त, मगर वो जानता था कि उसने यकीनन तैयार होना होगा, इसलिए उसे जाने का कह दिया। नमिश ने गहरा सांस लिया कि चलो ये काम तो हल हो गया। ओके, मैं रूम लॉक करके जा रही हूँ, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैसेज कर दीजिएगा। ओके।
نمش نے اشل کو باہوں میں لیا اور فون اٹھاتی ہیزل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں سبھی اکٹھی ہو رہی تھیں۔ ارے ماشاء اللہ دلہے میاں، کہا تھا نا ہلدی چمکا دے گی۔ اکرما نے بدر کو دیکھتے کہا جو تیار ہوتے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حال میں موجود سبھی نے کہا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ کوٹ کے ساتھ کندھوں پر سیاہ چادر ڈالے، پاؤں میں سیاہ قیمتی چمچماتے جوتے، ہاتھ کی کلائی میں قیمتی گھڑی، سبھی کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں، گھر والوں سمیت مہمانوں کی بھی۔ اکرما کی بات اس نے گھورا، سدا خوش و آباد رہو۔ نساء نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دعا دی۔ جبکہ نزہت بیٹے کس کو گلے لگاتی بولی، ماشاء اللہ میرا بیٹا، خوش و آباد رہو۔ ماں تھی بیٹے کو دیکھتے آنکھوں میں نمی سی اتری۔ دلہا میاں سبھی انتظار کر رہے، چلیں۔ وہ باری باری سبھی سے ملا تو اکرما نے کہا، مہمان آ چکے تھے، ارحا تمکن جاؤ، ہیزل کو لے آؤ۔ اور پھر ہیزل کی انٹری ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر اطراف میں ایک طرف انجشا، ارحا اور یاشا کھڑی تھیں، مہندی کے تھال اٹھائے، جبکہ دوسری طرف فریال، نمی اور تمکن تھیں۔ نمش اور تمکن تھیں۔ رمیشا دلہے کی بہن تھی، وہ نیچے تھی، ویسے بھی وہ انجشا کے کہنے پر احتیاط کر رہی تھی۔ اس کی ابھی تک ارشاد سے بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ گاؤں کی لڑکیاں پھولوں کے تھال پکڑے کھڑی تھیں۔ ہیزل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی سب کی موجودگی۔ وہ تو شکر تھا کہ چہرے پر ناک تک گھونگھٹ تھا جسے اس نے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، اور پھر فوٹو گرافر لڑکی کے کہنے پر وہ قدم قدم لیتی نیچے اتری تھی۔ مووی اور فوٹو شوٹ کے لیے لڑکی آئی تھی شہر سے۔ باہر تو فوٹو گرافر اور مووی میکر میل تھا، مگر اندر لڑکی تھی۔ اور پھر ہیزل کو سٹیج پر بٹھانے کے بعد بدر کو بلایا گیا۔ باہر اگر فنکشن شروع ہو جاتا تو پھر اندر آنا مشکل ہو جانا تھا، اسی لیے پہلے اندر رسم کرنی تھی۔ اس کے بعد چاہے جب تک مرضی وہ لوگ باہر فنکشن جاری رکھتے۔ اور پھر انٹری ہوئی تھی بدر کی کسی شہزادے کی طرح۔ سبھی کزنوں کو دیکھتے کئی دل رکے تھے۔ نساء نے جلدی سے سبھی کی نظر اتاری، صدقہ کیا۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن رکی، بدر کا کندھا اپنے نازک سے کندھے سے ٹکرانے پر۔ اچھا کیا چہرہ کور کیا، ورنہ میں یقیناً سبھی کی موجودگی کو بھی فراموش کر دیتا۔ وہ بیٹھتے بولا تو ہیزل کے کانوں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہوا، ہاتھ سرد ہونے لگے۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن دھک دھک کرتی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بدر ہولے سے مسکرایا، اس کے بدن کی کپکپاہٹ محسوس کرتے۔ یہ سردی کی وجہ سے تھا یا اس کی قربت؟ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ بدر نے ہولے سے ہیزل کی طرف جھکتے پوچھا تو اس نے گردن موڑتے اسے دیکھا، مگر وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل نے فوراً سر جھکایا۔ نہیں تو پھر ان ہاتھوں میں لرزش کیوں؟ سردی، ریلی؟ اب کی بار اس نے گردن موڑتے اسے دیکھا تو اوہ ہو کی آواز بلند ہوئی۔ ہیزل گھبراتے اور سر جھکا گئی۔ ارے ہیزل، سجدے میں نہ گر جانا۔ فریال نے اسے تنگ کیا تو اس کے گال دہکنے لگے، مگر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کے باعث اس کا چہرہ اتنا واضح نہ تھا۔ چلو بھائی، تنگ نہیں کرو اسے سبھی، جتنا آپ سب اسے تنگ کر رہی، وہ بے ہوش نہ ہو جائے کہیں۔ پہلے ہی اس کے ہاتھ سرد ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے۔ بدر نے سبھی کے سامنے بنا جھجکے ہیزل کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے کہا تو سبھی کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری کھلی تھیں۔ ہیزل اس کی بات اور حرکت پر سب کے سامنے
سٹ پٹا گئی، مگر اس کے ہاتھ کی حدت پر اسے سکون ملا۔ نہ بدر بچے، تیری موجودگی میں بھی ہیزل کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں۔ وہاں موجود ایک گاؤں کی بڑی عمر کی عورت نے حد ہی کر دی۔ سبھی کا کہکا گونجا تھا، فلک شگاف، جن میں بدر کا اپنا کہکا بھی شامل تھا۔ ہیزل تو سبھی کی باتوں پر شرم سے چھوئی موئی بنتی جا رہی تھی۔ رسم شروع کریں، نسا نے سبھی کو دیکھتے کہا۔ نزہت تم رسم شروع کرو۔ اکرمہ، اعتزاز بھائی سائیں کو بلاؤ۔ جی تائیں سائیں۔ وہ سبھی کو بلا لایا کچھ ہی دیر میں، اور پھر سب سے پہلے بدر کے والدین سے رسم کی شروعات ہوئی، منہ میٹھا کروانا اور ہیزل کو مہندی لگانا، جبکہ بدر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن بدر کی قربت میں نارمل ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ نمش، شہداد، رسم کرو۔ جی۔ وہ دونوں سٹیج پر آئے۔ نمش کی گود میں اس کا ننھا شہزادہ تھا۔ ماشاء اللہ، نسا نے اپنے بچوں کو دیکھتے کہا۔ دیکھ لو بدر بھائی کی قربت کا اثر، تمہیں تو سردی میں بھی پسینے آنے لگے۔ نمش نے اس کے دیکھ لو بدر بھائی کی قربت کا اثر، تمہیں تو سردی میں بھی پسینے آنے لگے۔ نمش نے اس کے نم ہاتھ کو دیکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہیزل کی پلکیں لرزیں۔ میم سامنے دیکھیں۔ فوٹوگرافر کی آواز پر نمش نے سامنے دیکھا، تبھی اس کی نظر سیڑھیوں کی جانب گئی تو اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی جہاں رملہ شہداد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بدر سے بات کرتے مسکرا رہا تھا۔ وقت کتنی جلدی بدلا تھا۔ کل اس کی جگہ نمش تھی، ایسے ہی تو رمیشہ کی مہندی پہ رملہ شہداد کے پہلو میں تھی، اور آج رملہ کی جگہ نمش تھی شہداد کے پہلو میں۔ اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسایا گھر برباد کر دیا تھا۔ آج وہ بھی ہو سکتی تھی یہاں، اگر اپنی جلد بازی اور حسد بری فطرت کے باعث وہ سب نہ کرتی تو۔ نمش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ نمش کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، دل کانپ گیا تھا۔ کہیں میں اپنا گھر کسی کی آہوں پر تو قائم نہیں کر رہی۔ رملہ کی آنکھوں میں تیرتی نمی نمش کا دل جکڑ چکی تھی۔ کہیں رملہ کے آنسو اس کے گھر کو برباد نہ کر دیں، اس کی خوشیوں کو کہیں رملہ کی اجڑی زندگی اور دل کی آہ برباد نہ کر دے۔ اچانک ہی نمش کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ اشل کو لیتی اٹھی اور ایک طرف ہو گئی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شہزاد نے نمش کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ جج جی۔ نمش کیا ہوا؟ نہیں، بس ایسے ہی گھبراہٹ ہونے لگی، اس نے بامشکل مسکراتے کہا۔ گھبراہٹ؟ اس نے نمش کا ماتھا چھوا۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، بیٹھو یہاں۔ اس نے نمش کو چیئر پر بٹھایا۔ تمکن؟ جی لالا سائیں۔ وہ بھی نمش کو دیکھتی ان کے پاس آئی۔ نمش کے لیے جوس لاؤ۔ خیریت؟ ہاں، نمش کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اکرمہ لالا کو بلاؤں؟ اس نے جوس پکڑاتے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ جی۔ اس نے سر ہلایا۔ تم آؤ میرے ساتھ، کچھ دیر آرام کرو کمرے میں جا کر۔ نہیں شاہ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ شاہ کو پریشان دیکھتے اس نے نگاہ اوپر کی تو اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اوکے، تم ابھی یہاں ہی بیٹھو، اس نے نمش کے سر پر لب رکھتے کہا تو وہ سبھی کی موجودگی میں سرخ ہوئی، جبکہ اسٹیج پر اب برہان اور انجشا رسم کر رہے تھے۔ داور کہاں ہے؟ وہ شاید فون پر بات کر رہا تھا، باہر گیا ہے۔ برہان کے بعد افنان اور ارحا نے رسم کی، تبھی داور بھی واپس آ گیا۔ اس کے بعد علی اور مہر نے رسم کی۔ یہ کون ہیں؟ کسی خواتین نے پوچھا۔ بدر کا دوست ہے، داور پنجاب سے آیا ہے، اس کی بیوی اور بیٹے۔ ماشاء اللہ، لگتا ہے بدر بھائی کافی رومانٹک ثابت ہونے والے مستقبل میں۔ مہر نے ہیزل کو دیکھتے شرارت سے کہا تو اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ بکھری۔ ان کے بعد رمیشہ اور ارشان آئے۔ زرحان، تمکن بچے آپ ہی رسم کرو۔ مم میں تمکن کا سانس اٹکا۔ ہاں بچے آپ اب زرحان کے نکاح میں ہو، اور ویسے بھی محض 3 دن بعد
آپ کی بھی رخصتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ جاؤ، سبھی جوڑیوں کی صورت رسم کر رہے۔ شاباش بھابھی، جلدی کریں نا، یاشا نے چہکتے کہا تو تمکن سرخ ہوتی سٹیج پر آئی۔ اہم اہم، فریال نے گلا کھنگارتے اسے چھیڑا۔ زرحان بھی حیران ہوا تمکن کو دیکھتے، اسے لگا نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ رسم کرے گی، اسے تو یاشا کی توقع تھی، مگر تمکن کو دیکھتے اس کے لبوں پر تبسم سا بکھرا۔ ان کے بعد فریال، یاشا اور پھر شاویز اور اکرما نے کی۔ ساتھ ساتھ اس کی دہائیاں جاری تھی کہ سبھی جوڑیاں اور وہ دونوں مسکین لوگ اکیلے، جس پر شاویز نے اسے گھورا تھا۔ اسی طرح سبھی کے بعد کچھ گاؤں کی خواتین نے بھی رسم کی، جبکہ کچھ نے نہ۔ کافی وقت ہو چکا باہر، سبھی مرد حضرات بدر لالا کا انتظار کر رہے۔ سبھی لڑکے باہر جا چکے تھے دوبارہ سے، ابھی صرف خواتین ہی تھیں۔ اکرما آتے بولا، اصل مہندی تو ابھی شروع ہونے لگی تھی، چینج مت کرنا، میں ملنے آؤں گا تمہیں۔ بدر اٹھنے سے پہلے ہیزل کے کان میں سرگوشی کرنا نہ بھولا۔ اس کا دل کپ کپا گیا اس کی سرگوشی پر، جبکہ آنکھوں میں حیرت اتری اس کی بات پر۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کے گرد اپنی خوشبو کا حصار چھوڑتے۔ بدر کے جاتے ہی سبھی سٹیج پر جمع ہو گئی۔ یہ بدر بھائی جاتے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ فریال نے ہیزل کو دیکھتے کہا تو اس کا سانس رکا۔ نہیں، کب کچھ بھی تو نہیں، وہ لب تر کرتی ہکلاتی بولی تو سبھی کی ہنسی پروس سرخ پڑے چہرے کو جھکا گئی۔ مہندی والی انتظار کر رہی ہے، اب یہ گھونگھٹ ہٹا دو۔ پیا جی تو چلے گئے، انجشا نے کہتے اس کے چہرے سے دوپٹہ اٹھا دیا۔ ماشاء اللہ، ہیزل کو انجشا اور تمکن تھام کر نیچے لائیں، اسے ایزی انداز میں نرم کشن پر بٹھاتے اس کے گرد تکیے رکھے جن کے سہارے وہ اب آرام سے بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا ہے پہلے پاؤں سے شروع کریں، پاؤں کی مہندی خشک ہو گئی تو ہیزل آرام بھی کر سکتی ہے۔ جی بھابھی سئیں، مہندی والی نے سر ہلاتے کہا۔ ہیزل کو کل تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشن نے آنا تھا، مگر آج مہندی کے لیے ساتھ والے گاؤں کی لڑکی کو بلوایا تھا۔ اس کی مہندی کے بڑے چرچے تھے، دور دور سے لڑکیاں لگوانے آتیں اپنی شادی پر۔ وہ مہندی لگانے کا شہر سے کورس کر کے آئی تھی، ڈیزائن ہیزل پہلے ہی نیٹ سے پسند کر چکی تھی اور پھر اسے مہندی لگنی شروع ہو گئی۔ وہ لڑکی خود ہیزل کو مہندی لگا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ آئی دونوں لڑکیاں باقیوں کو لگانے لگیں۔ بھائی بدر لالا کا نام بڑا سا لکھنا آپ ہیزو کی ہتھیلی میں۔ اس نے مسکراتے سر ہلایا، جبکہ ہیزل چنپ گئی تمکن کی بات پر۔ آپ کی بھی تو 3 دن بعد شادی ہے نا؟ مہندی والی کی بات پر تمکن گلابی ہوئی۔ جی، اس کی جگہ ہیزل نے کہا، تو پھر آپ مہندی ہلکی لگوانا، کیونکہ مہندی کا کلر اچھا ہے اور یہ کلر اترنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ دلہن کے ہاتھوں پر تازہ مہندی پیاری لگتی ہے۔ یہ 3 دن میں ہلکے رنگ کی ہو جائے گی۔ جی، اس نے شرماتے سر ہلایا۔ باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی، آتش بازی کے علاوہ تیز ڈھولک کی آواز اور پتہ نہیں کس چیز کی آواز تھی جو حویلی کے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ باہر تو سما بن گیا ہے، یاشا دیکھ بھی آئی تھی کمرے کی کھڑکی سے۔ گھوڑوں کا رقص دیکھنے والا ہے، ابھی کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا۔ ہادیہ نے مسکراتے سبھی سے کہا، پر انٹی ہم کیسے دیکھیں گی؟ گل ابر کے روم سے نسا نے ان کی پریشانی حل کر دی۔ واقعی وہاں سے سارا منظر صاف نظر آتا تھا پیچھے کا۔ مہر اور انجشا کی مہندی لگ چکی تھی، وہ دونوں اوپر چلی گئیں، جبکہ نمش اور رمیشا کو لگ رہی تھی، جبکہ ہیزل کے بھی پاؤں پر لگ چکی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ کی سپیڈ سے سبھی حیران تھے، اس کے ہاتھ تیزی سے چلتے جا رہے تھے، اوپر سے اس کے ہاتھ کی صفائی کمال کی تھی۔ ہیزل کے دودیا اور گلابی مومی پاؤں پر بنے نقش و نگار بہت
جچ رہی تھی مہندی۔ اشہل گل ابر کے پاس تھا جبکہ ابشا گل خانم کے پاس۔ 2 ہونے والے تھے باہر۔ مہندی اپنے عروج پر تھی۔ ابھی بھی بدر کے اوپر سے ہزار ہزار کے کڑکڑے نوٹوں کی گڈیاں ہوا میں اچھالی جا رہی تھیں۔ سبھی کزنوں کی جانب سے قوالی کے لیے شہر سے گانے والے بلوائے گئے تھے۔ ہر چیز تھی سوائے عورتوں کے رقص کے۔ ہر سیکنڈ کے بعد آسمان آتش بازی سے خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ ارد گرد کے 10 گاؤں کے لوگ انوائٹ کیے گئے تھے مہندی پر۔ ساری حویلی کا وسیع لان مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ نسا نے حیضل کے دونوں ہاتھوں میں رچی حنا کو دیکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دعا دی۔ حیضل کو کمرے میں لے جاؤ تمکن اور حیضل دھیان رکھنا مہندی خراب نہ ہو۔ جی اماں سائیں۔ اس کا نیند سے برا حال تھا تو دوسری طرف مہندی سے بھرے ہاتھ اور پاؤں۔ ویسے پاؤں کی مہندی سوکھ چکی تھی مگر اس کی کمر اکڑ چکی تھی بیٹھ بیٹھ کے۔ تمکن اسے تھام کر اوپر لائی۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، اس نے نفی کی۔ تو ایسا کرو لیٹ جاؤ، میں یہ دوپٹہ اتار دیتی ہوں۔ اوکے، بال بھی کھول دوں؟ نہیں، یہ مجھے تنگ کریں گے۔ چلو، ایک ہاتھ یہاں رکھ لو اور دوسرا یہاں۔ تمکن نے اس کے دونوں اطراف میں تکیے رکھے۔ میں دروازہ بند کر دیتی ہوں، تم اب آرام کرو، تمکن نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے کہا۔ تو اس کی محبت پر حیضل مسکرا دی۔ حیضل نے جیسے ہی آنکھیں بند کی اس کے فون پر میسج بلنک ہوا۔ حیضل نے سائٹ پر دیکھا۔ بدر کا نمبر دیکھتے وہ چونکی۔ اس نے فون اٹھاتے سامنے کیا۔ وہ سبھی کے بیچ ہوتے اسے میسج کر رہا تھا۔ حیضل کی حیرت سے آنکھیں کھلیں جو نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ گھنی بھاری پلکوں کو بمشکل کھولے ہوئے تھی۔ کس قدر شدید ہے خواہش وصل کی، تم مل جاؤ تو تمہیں کاٹ کھاؤں۔ بدر کا بے باک میسج اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ نیند بھگ سے اڑی۔ اس کا میسج پڑھتے حیضل کے ہاتھ کپ کپاتے فون ٹوٹ کر گرا جبکہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی جنونی شدت کا سوچتے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے قطرے ابھر آئے۔ اس کے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ ساتھ ہی فون پر کال آنے لگی۔ حیضل ہڑبڑاتے بوکھلاتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ فون اٹھایا تو بدر کا ہی تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کال پک کی۔ ایک پل کی خاموشی چھائی دونوں اطراف سے۔ حیضل کی گہری سانسوں کو سنتے وہ مسکرایا۔ تھکن سے چور بدن بھی ہے، نیند بھی ہے مگر وہ کیا کرے جسے تیری طلب سونے نہ دے۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو حیضل کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ پپ پلیز، وہ سرخ دہکتے گالوں سے ٹوٹے الفاظ میں بولی۔ دل اور بدن دونوں ہی اس کی گمبھیر آواز سے لرزنے لگا تھا۔ مجھے مہندی دیکھنی ہے تمہاری نئی فرمائش۔ حیضل اس کی فرمائش پر چونکی حیرانگی سے۔ کل دیکھ لیجیے گا، اس نے حیا سے آنکھیں بند کرتے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں کل کی رات ایسے کاموں میں ضائع کروں گا؟ اب کی بار حیضل کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے کیے بے باک سوال پر کل کا سنتے اس کا جسم سن پڑ گیا۔ اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں حیضل، ٹیرس پر آؤ۔ اب کی بار اس کی آواز میں اترا بھاری پن۔ حیضل کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ تو کیا وہ اوپر ٹیرس پر تھا اس وقت؟ مگر نیچے سے تو ابھی مہندی میں ہو رہی آتش بازی کی آواز آ رہی تھی۔ مم، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ بوکھلا گئی اس کی فرمائش پر۔ تو کوئی بات نہیں، میں آ جاتا ہوں، تم اپنے روم کی کھڑکی کھولو۔
آپ کھڑکی سے آئیں گے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں، مجھے کیا ہے؟ بدر نے اپنے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ آپ آتے اچھے لگیں گے، سردار ہیں۔ کیسا لگے گا جب آپ میرے ٹیرس پر چھلانگیں لگاتے آئیں گے؟ وہ مسکراتی بولی، جانم سردار، میں دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو میں صرف بدر ہوں۔ اس کی بات پر ہیزل کے گال گلابی ہوئے۔ ویسے مجھے دروازے سے آتے کوئی مسئلہ نہیں، مگر تمہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کھڑکی کا لاک کھولو اور ہاں، دروازہ لاک کر دینا۔ آخر میں وہ میں ہیزل سے بولا تو اس کا مطلب سمجھتے۔ ہیزل شرم سے لال گلابی ہو گئی۔ دھڑکنوں نے شور برپا کر دیا، ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ ہیزل نے اٹھتے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ لاک کیا، جبکہ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، اگر کوئی آ گیا یا کسی نے دیکھ لیا تو؟ مگر بدر کو کہاں پرواہ تھی، اسے تو صرف ہیزل کو دیکھنا تھا۔ اس نے کھڑکی کو کھول دیا اور خود رخ موڑتے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا۔ مہندی خشک ہو چکی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں بدر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ بدر کے کلون کی مہک اس کے کمرے میں پھیل گئی۔ اب کیا ایسے ہی رہو گی؟ بدر نے آہستگی سے اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے، اس کے گرد حصار بناتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ مہندی دیکھنے آئے تھے؟ اس نے یاد دلایا۔ یعنی تم کہنا چاہتی ہو صرف مہندی دیکھتے چلا جاؤں؟ اس نے ہیزل کا سجا سنورا روپ سامنے آئینے میں دیکھتے پوچھا تو ہیزل نے اپنے دانتوں تلے لب دبایا۔ کوئی آ جائے گا، وہ ہکلاتی میں منائی۔ آنے دو، لاک دروازہ دیکھتے چلا جائے گا۔ اب کی بار ہیزل نے جھکی گھنی پلکیں اٹھائیں، مگر سامنے خود کو دیکھتے بدر کی آنکھوں سے ٹکراتی جھک گئیں، جن میں جذبات کا ایک جہاں آباد تھا۔ خمار کی سرخی سے سرخ ہوتی آنکھیں، وہ سمجھ نہ پائی کہ ان میں نیند کی سرخی تھی یا اس کے قرب کی پیاس پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے کہتے ہیزل کے کندھے پر لب رکھے تو وہ مچلی، جبکہ اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا۔ اس کے پاس سے اٹھتی گلاب اور موتیے کی خوشبو کے علاوہ مہندی اور اس کے پرفیوم کی مہک بھی اس میں شامل ہوتے بدر کے گرد حصار باندھنے لگی۔ اس نے بڑی دلچسپی سے یہ اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھا اور پھر پیچھے ہوا۔ ہیزل نے دوبارہ پلکیں اٹھائیں۔ بدر نے ہیزل کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ ہیزل کا دل لگ رہا تھا باہر آ جائے گا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ یہ جویلری کیوں ابھی تک پہنی ہوئی ہے؟ اس نے ان بھاری پھولوں کے زیورات کو دیکھتے پوچھا۔ مہندی لگی ہے تو؟ وہ اس کی نیت اور ارادے سے انجان بولی۔ میں اتار دوں؟ وہ پاس ہوتے اس کے پھولوں کے بنے جھمکے کو چھوتے بولا۔ نہیں، تمکن آ جائے گی، وہ ہیلپ کر دے گی۔ تمکن سے زیادہ میرا حق ہے۔ وہ اچانک جھکتے اس کی تھوڑی کو چومتے بولا تو ہیزل کا دل حلق میں آیا۔ میں کر لوں گی، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ آپ مہندی دیکھ لیں، اس نے کہتے مہندی لگے ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ پہلے تمہیں تو دیکھ لوں، میرے لیے سجی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے سرگوشی میں بولا تو ہیزل لاجواب سی ہو گئی۔ بدر نے ہاتھ بڑھاتے اس کے کان سے جھمکا نکالا۔ اس کے لمس پر ہیزل سمٹی، جبکہ اس نے دوسرا جھمکا اتارتے اس کے بندھے بالوں میں سے ربن نکالا۔ بدر شش، اس نے کہتے ہیزل کے گھنے ریشمی بال بکھیر دیے۔ ہیزل کا دل سوکھے پتے کی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ جج جائیں، اب ڈر رہی ہو؟ نہیں تو، ہیزل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے کہا، جبکہ اس کی حرکت بدر کو اپنی طرف متوجہ کروا گئی۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کرتے وہ رخ موڑ گئی۔ دھک دھک کی آواز باہر آ رہی تھی۔ بدر نے آگے بڑھتے اس کے بال کندھے پر منتقل کرتے اس کی گردن کو عقب سے چوما اور ساتھ ہی اس کی شرٹ کی ڈوری کو کھینچا تھا۔ بدر، وہ پلٹتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بدر اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے لیے بیڈ پر بیٹھا۔ نہیں، وہ پیچھے ہوئی۔
کپ کپاتے لبوں سے احتجاج کرنا چاہا، جبکہ وہ اس کے لبوں پر اپنے تشنہ لب رکھتے اسے بستر پر لٹا گیا، اس کی سانسوں سے کھیلتے اس کی سانسوں کو روک گیا۔ ہیزل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا، سوکھی مہندی بستر پر جھڑنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹا تو ہیزل گہرے سانس لے رہی تھی، آنکھوں سے نمی پلکوں کی دہلیز پار کرتی کن پٹیوں پر بہہ نکلی۔ اس کا تنفس بری طرح بکھر گیا تھا۔ بدر نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور پھر توڑی سے ہوتے گردن پر۔ بدر کا کوئی آہ، جبکہ وہ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے الفاظ دوبارہ اپنے لبوں سے چن گیا۔ اس کی تشنگی تھی کہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی، مگر ہیزل کا تنفس بری طرح بکھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوتے سگریٹ سلگا گیا، جبکہ ہیزل کی آنکھیں بند تھیں، مگر نتنوں سے سگریٹ کی بو ٹکرائی تو اس نے چونکتے آنکھیں واہ کیں۔ بدر، آپ نے سگریٹ کب پینا شروع کیے؟ ہیزل بنا اپنے حلیے کی پرواہ کیے اٹھی۔ پہلے تو کبھی اس نے اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا، یہ کب ہوا؟ وہ حیران تھی، اسے بھلا کیوں ان کی ضرورت پیش آنے لگی؟ بدر نے ہیزل کی حیرانگی پر اسے بھرپور نظروں سے دیکھا، کھلی زلفیں بنا دوپٹے کے لبوں پر مٹی مٹی سی پھیلی سی لپسٹک جو اسی کی مہربانی تھی، کھلے بال ایک کندھے پر ڈالے، وہ اپنی گلابی ڈوروں سے سجی سوالیہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب سے تمہاری سانسوں کی طلب بڑھنے لگی تب سے۔ بدر خمار آلود نظروں سے اس کے نازک لبوں کو دیکھتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ اس کی بھاری بوجھل آواز میں کی سرگوشی پر اس کی نظریں جبکہ ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پشت سے اس کے گال کو سہلایا تو اس کی بات میں چھپے معنی اور حرکت پر ہیزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سر سی لہر دوڑ گئی، جبکہ اس کی نظریں اپنے لبوں پر محسوس کرتے۔ ہیزل نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا، ابھی تک اس کا گرم جھلساتا لمس، اس کی شدت اسے ابھی تک لبوں پر اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اسی موڈ میں تھا۔ ہیزل کی جان پر بن آئی، آپ کا آپریشن ہوا تھا اور آپ سگریٹ نوشی کر رہے۔ وہ اس کی بات پر کمرے میں پھیلتی معنی خیزی کو ختم کرنے کو بولی، اسے فکر بھی ہوئی تھی اس کی صحت کی۔ آج پی لینے دو، بہت ضرورت ہے ان کی، کل رات سے چھوڑ دوں گا۔ ایک نشے کو چھوڑنے کے لیے دوسرے کی ضرورت درپیش ہوتی۔ وہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ذومعنی لہجے میں بولا، جبکہ ہیزل جو اس کی بات غور سے سننے لگی تھی آخر میں اس کے گال گندھاری ہو گئے، جبکہ وہ دوبارہ سے ہیزل کے نرم لبوں پر جھکتے ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ سگریٹ کی سمیل پر ہیزل کے ماتھے پر ناگواری سے بال نمودار ہوئے، مگر مزاحمت بیکار تھی، وہ صرف اس کی قمیض کو اپنی مٹھی میں دبوچ سکی، جبکہ بدر نے اس پر سانسیں تنگ کر دی تھیں۔ ہیزل کا سانس رکنے لگا، مگر اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ فی الحال ہیزل نے احتجاج کے طور پر اس کی قمیض کو کھینچا، اسے سانس نہیں آ رہی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھتے وہ پیچھے ہوا، مگر ویسے ہی اس کے گہرے بکھرے تنفس کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے اپنی سانس منتقل کرنے کے لیے جھکا، مگر اب کی بار ہیزل سرعت سے چہرہ موڑ گئی، اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے، جبکہ اس کی حرکت پر اس کا موڈ بگڑا۔ بدر نے بگڑے تیوروں کے ساتھ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے سیدھا سامنے کرتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے جھکتے، اپنے لبوں کی گرفت میں اس کے ہونٹوں کو لیتے، اس کے دونوں ہاتھوں کو سینے سے اٹھاتے پیچھے تکیے پر رکھتے، اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لاک کرتے تکیے سے لگا گیا، اس کے ہونٹوں پر سختی سے لب رکھے وہ اپنی سانسیں اسے دیتے، اس کے نازک ہونٹوں پر سخت سی جسارت کرتے اسے ساکت کر گیا۔ دونوں ہی کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا تھا۔ ہیزل کی آنکھیں پھٹی اس کی حرکت پر،
مطلب وہ اسے سزا دے گیا تھا، مگر اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اس بار پھر بدر پیچھے ہوا۔ ہیزل کے نازک لب پر کٹ سے خون کی بوند ابھری تھی۔ جانم وارن کیا تھا مجھے خود سے دور مت کرنا۔ آج تو یہ کر دیا مگر آئندہ یاد رکھنا، ورنہ سزا کی شدت اس سے بھی 2 گنا ہوگی، برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ہیزل کی نم آنکھوں میں جھانکتے اس نے خبردار کیا تھا۔ ماتھے پر شکنوں کا جال تھا۔ اگلی بار سے مزاحمت سے اسے بدر کا پل میں بدلا موڑ اب سمجھ آیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی مم، میں ایسا نہیں چاہتی تھی مم، مجھے تو صرف سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بنا اپنے درد کی پرواہ کیے اسے وضاحت دی۔ تو جانم مجھے کہو، میں ہوں نا، میری سانسوں میں سانس لو، مگر دور رہتے نہیں، قریب سے۔ اس نے کہتے ہیزل کی آنکھوں سے لڑکھڑا کر گرتے بے مول ہونے سے پہلے موتی کو اپنے لبوں سے چون لیا اور پھر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے لبوں پر آیا جہاں اس کی شدت کی نشانی جگمگا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کے نازک لبوں کو ہلکے سے رب کرتے نرمی سے چھونے لگا۔ ہیزل ڈر گئی تھی اس کے جنونی انداز سے، وہ اس کے لیے جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات آج ہیزل پر پھر سے واضح ہو گئی تھی اچھے سے۔ وہ اپنے سنگ اسے بھی مدہوش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں نے ہیزل کی کرتی میں سے کمر پر دباؤ ڈالا تو وہ تڑپ کر قریب ہوئی۔ کل میری شدتوں کو سہنے کے لیے تیار رہنا۔ ہیزل کو اپنے کان میں اس کی سرگوشی سنائی دی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بدر نے اس کی شرٹ کندھے سے سرکاتے جھکتے وہاں بھی اپنی نشانی چھوڑتے پیچھے ہوا۔ اگر وہ کچھ پل اور اس کے قریب رہا تو ہر حد سے گزر جائے گا۔ وہ اٹھتے آئینے کے سامنے آیا اور اپنے کپڑوں سے سلوٹیں نکالتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سیٹ کرتے، ٹشو اٹھاتے اس کے لپسٹک کے نشانوں کو صاف کیا۔ پلٹا تو وہ ابھی تک ویسے ہی بستر پر پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حلیہ درست کر لینا۔ اس کے پاس جھکتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے ہدایت کی اور نیچے گرے سگریٹ کو پاؤں سے مسلتے جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل گیا، جبکہ ہیزل ویسے ہی بے سود سی بستر پر پڑی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی سوکھی مہندی بستر پر ہی جھڑ چکی تھی۔ تبھی دستک ہونے لگی۔ ہیزل ہڑبڑاتے اٹھی۔ ہیزل، دروازہ کیوں لاک ہے؟ کیا کپڑے بدل رہی ہو؟ تمکن کی آواز پر وہ اٹھی جبکہ دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، اس نے دھڑکتے دل اور سرخ چہرے سے کہا۔ تو بھلا ڈریسنگ روم کس لیے ہوتا ہے؟ مگر چلو کوئی بات نہیں، آج مہندی کی دلہن ہو تم، تمہاری ہر بات سر ماتھے پر۔ ویسے میری تو کوئی مدد نہیں چاہیے نا؟ نہیں، اوکے، تم چینج کرو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تمکن وہاں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہیزل نے جلدی سے جا کر جو بھی نائٹ سوٹ ملا اسے لیا اور چینج کیا اور پھر ٹشو اٹھاتے لبوں سے بکھری اور مٹی مٹی لپسٹک کو صاف کیا۔ البتہ بدر کے دیے گئے شدت برے زخم پر ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی۔ بال تو پہلے ہی کھلے ہوئے تھے، انہیں آئینے میں سے نظر آتی۔ بدر کی شدت پسندی کے رقم نشان پر آگے کیا اور پھر دروازہ ان لاک کرتے بنا تمکن کی طرف دیکھے جلدی سے بات میں گھس گئی، جبکہ اس کی تیزی پر تمکن ٹھٹکی اور ایک بھرپور نگاہ کمرے پر ڈالی۔ اسے کمرے کی فضا میں ہلکی سی سگریٹ کی سمیل محسوس ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اسے محسوس کیا اور پھر نگاہ زمین پر پڑتے وہ بات کی گہرائی تک پہنچ گئی۔ بیڈ پر بکھری سوکھی مہندی، جبکہ نیچے سگریٹ کے ٹکڑے اور ساتھ ہی بستر پر ایک طرف پڑے اس کے زیورات۔ تمکن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو مطلب یہاں ہیزل اکیلی نہیں تھی، بدر لالا بھی تھے۔ تبھی ہیزل ٹاول سے چہرہ خشک کرتی آئی۔ اسے دیکھتے تمکن نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیزل، یہ مہندی کیا بیڈ پر بیٹھ کر اتاری ہے؟ تمکن نے مہندی بیڈ سے جھاڑتے لہجہ سرسری سا کرتے پوچھا تو وہ چونکی۔ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پل گھوما جب بدر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے انہیں بستر سے لگایا تھا۔ شاید تب اس کے ہاتھوں کی مہندی بستر پر جھڑ گئی تھی۔ ہاں شاید، اس نے جلدی سے کہا۔ اوہ اچھا، شاید یہ جویلری اتارتے جھڑ گئی ہوگی، تمکن نے خود سے اندازہ لگاتے کہا تو ہیزل نے سکون کا سانس لیا کہ تمکن نے زیادہ نہیں پوچھا تھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کی مہندی کا رنگ بہت جچ رہا تھا، کچھ ہی وقت میں بہت گہرا آیا تھا۔ ہیزل، تم نے سگریٹ
کب سے پینا شروع کر دی؟ تمکن نے سنجیدگی سے دیکھتے اچانک پوچھا۔ ہیزل جو اپنی مہندی کو دیکھتے مسکرا رہی تھی، لب دانتوں تلے دبائے جہاں پر ہلکی ہلکی سی جلن ہو رہی تھی پانی لگنے سے، وہ بے دہانی میں چونکتے بولی، میں نہیں وہ بدر۔ کہتے اسے احساس ہوا وہ عجلت میں بنا سوچے سمجھے کیا کہہ گئی تھی، جبکہ اپنی زبان کو دانتوں تلے دیتے اس نے آنکھیں اٹھائیں تو تمکن شرارت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں اور چہرے پر گہری شرارت واضح ہو رہی تھی۔ تو جناب چوری چوری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک دن کا بھی صبر محال ہے دونوں طرف سے۔ میں بھی سوچوں یہ کمرہ لاک کیے آج کون سے کپڑے چینج کیے جا رہے تھے، ڈریسنگ روم اور باتھ کے ہوتے ہوئے بھی۔ ہیزل چہرہ موڑ گئی، شرم سے سرخ ہوتے، ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہو، آمین ثم آمین۔ جاری ہے گائز، آج کی ایپی کیسی لگی؟ یہ آپ لوگوں کو میں نے اپنی طرف سے سرپرائز دیا میرے 1K مکمل ہونے کی خوشی میں، کیونکہ ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، 50 بندوں کی مجھے اور ضرورت ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ کل تک آپ وہ بندے بھی پورے کر دیں گے، مطلب وہ سبسکرائبر بھی۔ تو بس یہ ابھی میرا گلا تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی، لیکن بس اسے ایک سائڈ پہ کریں۔ اب آتے ہیں تھوڑی باتیں شاتیں کرتے ہیں، تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں۔ گپ شپ تو نہیں لگانی، میرا دراصل ایک تھوڑا سا دماغ گھوم گیا۔ ایپی ریڈ کرتے ہوئے ایک کومنٹ آیا درمیان میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ افا ارج کی ایپی کدھر ہے؟ تو بھائی میں نے کیا سٹارٹنگ سے کہا تھا، میں بلکہ 2 سے بھی 4 دن پہلے سے ہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان دنوں میں ایپی نہیں دینی، لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایپی آنی چاہیے تو آپ لوگ آج ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتا دیں۔ بھائی بندہ اتنی محنت کرتا ہے، صحیح ہے، جو ایپی میں نے دی ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ کی نظروں میں۔ کم سے کم آج میں نے 11,000 الفاظ لکھے ایک دن کے اندر، تو وہ لکھنا ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میری وجہ سے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تھوڑا سا اپنے ٹینشنوں سے خود کو آزاد کرتے ہیں، تو بندے کے لیے وہ، یعنی کہ ایک رائٹر کے لیے وہ بڑا خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن آپ بجائے کہ رائٹر کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیں، مجھے 2 قسم کے جو ہوتے ہیں نا کومنٹس، ان پہ بڑا غصہ آتا ہے، سو آئندہ ان سے تھوڑا سا پرہیز کیجیے گا۔ ایک تو مجھے صرف وہ جو نیکسٹ والا چھوٹا سا کومنٹ آتا ہے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ بندہ یا جو رائٹر ہوتی ہے اس نے اتنا لمبا لکھا اور اینڈ پہ سے کیا ملتا ہے نیکسٹ۔ بھائی وہ رائٹر کیا مشین ہے جس نے بس ٹائپ کرنا ہے، ایک دفعہ وہ ایسے انٹر پہ ہاتھ لگانا ہے تو وہ سارا کچھ خود ہی لکھتے جانا ہے، وہ بندہ جو ساری دن محنت کرتا ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ اور آپ لوگ کیا کرتی ہیں، ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیتی ہیں نیکسٹ، اور اس نیکسٹ کے پیچھے ہماری اتنی کوئی محنت لگتی ہے نا کہ میں اب کیا بتاؤں، اس کے باوجود باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ یہ سارا دن فون پہ بیٹھ کے تم لوگوں نے اپنی آنکھیں خراب کر دی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا کوئی آئس کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں کہ تم نے اپنی آنکھیں خراب کر لینی ہیں سارا دن فون استعمال کر کے، تو اس کے باوجود آپ کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کمنٹ کیا سننے کو ملتا ہے، جب یہ ایپی لکھتی ہوں تو افارج کا میسج آ جاتا ہے جی کہ وہ ایپی کیوں نہیں ابھی تک آئی، پلیز جلدی دیں، ہم سے ویٹ نہیں ہو رہا۔ جب ان کی دیتی ہوں تو ان کے میسج کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ ابھی آپ لوگ آج ڈیسائیڈ کریں، اگر آپ کو ایپی چاہیے افا ارج کی نیکسٹ، تو پھر میں اس کو 2 دن کے لیے روکوں گی، شادی کے لیے آپ لوگوں کو 2 دن انتظار کرنا پڑے گا، تو درمیان میں افا ارج کی ایپی دوں گی اور اس کے بعد پھر یہ ایپی آئے گی۔ تو ابھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو کون سی والی ایپی چاہیے، اس کے بعد مجھے بتا دیجئے گا، میں وہی والی ایپی آپ کے لیے لکھ لوں گی۔ میرے لیے میرے دونوں ہی ناول برابر ہیں، چاہے وہ یہ ہو یا افا لوگوں کا، میں نے تو دونوں کو لکھنا ہے، آپ لوگوں کے لیے لکھنا ہے، تو آپ لوگوں کو جو بھی چاہیے اس کا مجھے بتا دیں کمنٹ کرتے ہوئے۔ اور آج یہ نیکسٹ والا کمنٹ نہ میں پڑھوں کسی کا بھی، سچی میں میرے بندے کو بلاک کر دینا ہے اس کو، مجھے بڑا غصہ آتا ہے وہ چھوٹا سا میسج پڑھ کے۔ اور اس کے علاوہ مجھے دیں ابھی اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ناول کے یعنی نیکسٹ ایپی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب کل تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ پرسوں میں پوری کوشش کروں گی کہ کل اچھی سی ایپی لکھ لوں، لیکن اب آپ پہ یہ منحصر کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا، میں کمنٹس ریڈ کرتی ہوں،
کبھی ٹائم ہوتا ہے تو رپلائی کر دیتی ہوں، اگر نہیں ہوتا تو نہیں کر پاتی، لیکن جب میرے پاس ٹائم ہو میں ضرور کرتی ہوں. تو پھر میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ لوگ کون سا ناول پڑھنا چاہتے ہیں، اور اسی ناول کی میں کل ایپی اسٹارٹ کروں گی لکھنا. ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے تو مجھے دیں اجازت. تو بائے بائے، اللہ حافظ.